खान साहब बड़ी दबंग तरीके से बोले हैं और काफ़ी देर तक बोले हैं, लोगों को इंतज़ार भी करवाया है। मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट ने कोशिश तो पूरी की, लग रहा था। अभी कोई किसी ने लाहौर का एक नक्शा भी ट्विटर पे चढ़ाया था जिसमें उन्होंने पूरे रेड मार्क किए हुए थे कि किस तरह कहाँ-कहाँ पे कंटेनर्स रख के रास्ते ब्लॉक किए गए। और मज़े की बात ये है कि बेचारे कारोबारी हज़रात के होते हैं, ये कंटेनर्स वो भी रोक लेते हैं 2-2 3-3 दिन। तो आज दोस्तों हमने सोचा कि इतना तवील ख़िताब किया, बड़ी एंटिसिपेशन थी और सस्पेंस भी बहुत था, टेंशन भी थी कि बहुत सारे सैकड़ों कारकुन लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में वो गिरफ़्तार हुए। जिस तरह खान साहब पे दहशतगर्दी के और क्रिमिनल ऑफेंसेस लगाए गए, वो बता रहे थे कोई 100 अभी तो शायद 130 से भी ज़्यादा हो चुके हैं केस उनके खिलाफ। तो लग ये रहा था कि शायद उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आ पाएंगे और जो मुखालफिन हैं वो तो ट्विटर पे ट्रेंड भी चला रहे थे कि देखिए 2011 में जो जलसा हुआ था अक्टूबर 2011 में, ये उससे कहीं कम लोग हैं। हालांकि शायद लाहौर की तारीख में जो जितने बड़े जलसे हुए उससे कहीं ज़्यादा लोग थे, जलसागाह के अंदर भी, जलसागाह के बाहर भी। अब ये लग रहा था कि अक्टूबर 2011 में जो एक बड़ा मशहूर जलसा हुआ था इमरान खान का, जिसको कहा जाता है कि वो काया पलट जलसा था। तो अब देखिए कि 2011 अक्टूबर से 25-26 मार्च 2023 तक का सफ़र, इस दौरान क्या-क्या कुछ नहीं हुआ, क्या-क्या इल्ज़ामात नहीं लगाए गए। आखिर तक अब तक ये कहा जाता रहा कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे सवार होके इमरान खान इक़्तिदार में आया, उन्होंने उसकी आबियारी की, उनको कल्टीवेट किया इमरान खान को और तब जाके वो 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बने। चले मान लेते हैं उस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट की मदद थी, हालाँकि खुद जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमारे साथ मीटिंग में मार्च 2018 में उनसे हमारी पहली मीटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने, बल्कि ये जनवरी 2019 की बात थी, उसमें उन्होंने, जनरल बाजवा ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि हमने इमरान खान की कोई मदद नहीं की। अगर हमने मदद की होती तो क्या वो सिर्फ़ 4 सीटों की अक्सरियत के साथ हुकूमत कर रहा होता, यानी इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा। लेकिन मज़े की बात है कि आजकल जनरल बाजवा ने अपना मायार इतना गिरा दिया कि वो वक़्तन-फ़वक़्तन सहाफ़ियों को बुला के हर तरह से इमरान खान की बुराइयाँ कर रहे हैं। खुद को बड़ा पवित्र पाकबाज़ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े एक अफ़सोस की बात है कि हम पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इनसे पहले जो जर्नैल आए, इनके जो पेशरो जिसको कहते हैं, आर्मी चीफ्स, उनमें से अक्सर तो बड़े सख्त परेशान होंगे कि हमारा मायार क्या होता था। यानी उनकी अपनी नज़र में उनका एक बहुत बड़ा मायार है कि हमारा क्या मायार था और ये जनरल बाजवा ने खुद से क्या बना दिया है। तो ज़ाहिर है हल्का सा ज़िक्र इमरान खान ने अपनी तकरीर में उसका भी किया, लेकिन उस चंद पैगामात हैं जो कि इमरान खान की इस तकरीर से हमें अख़ज़ करनी चाहिए। बड़ी पैगाम आप समझ लें, सबसे बड़ा ये था कि हमें असल आज़ादी हासिल करनी है और असल आज़ादी बार-बार वो कहते हैं कि सबसे पहले रूल ऑफ लॉ अगर हम कायम करेंगे, इन्हें कानून की हुक्मरानी इस मुल्क में पैदा करेंगे, तो तब कहीं जाके असल आज़ादी मिलेगी। क्योंकि वो उनका ये कहना है कि चाहे वो सिंध में हो, चाहे पंजाब हो, इनके गाँव में लोग या बलूचिस्तान हो, आज भी चौधरियों के, सरदारों के, नवाबों के, ज़रदारियों के, शरीफों के, गिलानियों के अमलन मोहताज हैं, उनके एक लिहाज से ग़ुलाम बने हुए हैं। और इमरान खान ने ये कहा बड़े वाज़ेह तौर पे कि मैं बहुत अफ़सोस होता है कि हमारी कौम जो तौक़े ग़ुलामी था, वो उनके बकौल अभी तक नहीं फेंका गया है।
اور سب سے بڑا پیغام تو یہی تھا کہ رول آف لا، یعنی جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی ترقی کی راہیں ہموار نہیں ہوں گی، شعور پیدا نہیں ہوگا۔ اور ایک اور بڑا پیغام تھا کہ حکومتی مشینری جس قدر مرضی جبر کر لے، ظلم کر لے، گرفتاریاں، مقدمے، جلسوں پر پابندیاں لگا دے، ٹیلی ویژن، مطلب کسی چینل نے آج عمران خان کا یہ جلسہ نہیں دکھایا، لیکن انہیں شاید احساس نہیں ہے کہ یہ 2023 ہے، اور اس میں پابندیاں لگا کے کنٹینر، یعنی جو شہر کا منظر تھا، جو تمام راستے جلسہ گاہ کی طرف، مینار پاکستان کی طرف آ رہے تھے، وہاں پہ کنٹینر ہی کنٹینر تھے۔ تو اس سے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ جتنے مرضی کنٹینر لگا لیں، جتنے مرضی لوگوں کے راستے بند کریں، ٹی وی چینلز، مطلب انٹرنیٹ آپ بند کر دیں، اس کو، عوام کے جذبے کو ذہنوں سے، دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اور یہی وہ ایک ایٹریبیوٹ ہے، یہی وہ ایک کشش ہے عمران خان کی، کہ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جو کچھ بارشیں ہو گئیں، پھر جوڈیشل کمپلیکس جو G11 اسلام آباد میں ہوا، اس کے بعد کسی کو توقع نہیں تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے۔ تو اس میں تیسرا ایک پیغام جو عمران خان کا تھا وہ بڑا واضح تھا کہ جب تک اس نظام پہ پاکستانیوں کا، پاکستان میں رہنے والے اور پاکستان سے باہر، ان کا اعتماد بحال نہیں ہوگا، یہاں پہ بزنس انوائرمنٹ، یعنی کاروبار کی جو فضا ہے وہ بھی ہموار نہیں ہوگی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارا، اگر ہم نظام پر سرمایہ کار کا اعتماد بحال کر دیں تو نظام حکومت کاری بھی اس کے ساتھ ساتھ بہتر کر دیں، تو یقیناً پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے، کاروبار میں سہولت کاری پیدا کریں، جو ہے جس کو کہا جاتا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس۔ تو غیر ملکوں میں آباد پاکستانیوں کے پاس جو اثاثے ہیں ان کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے، اور بالکل اوورسیز پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اس ضمن میں۔ انہیں ووٹنگ کی بھی بات کی کہ جو ووٹنگ کے حقوق اس موجودہ حکومت نے لے لیے، یعنی بڑی کوشش ہو رہی تھی کہ غیر ممالک میں آباد پاکستانیوں کو ووٹنگ کے حقوق دے دیے جائیں، لیکن ایک بار پھر وہ عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے ڈر سے موجودہ حکومت نے وہ سہولت واپس لے لی۔ اور ظاہر ہے جو بیرونی ممالک میں کوئی 8-9 ملین کے قریب، 80 سے 90 لاکھ کے قریب پاکستانی موجود ہیں، غالب اکثریت ان کی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے، اور اسی ڈر سے حکومت نے وہ قدم نہیں اٹھایا، بلکہ مستقل ہمارے حکمران انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ اور یہی پیغام عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی دیا، اور واضح بھی ہو گیا تھا، وہ کہیں نہ کہیں جو حکومت نے اب تک کے اقدامات کیے ہیں اس سے صاف لگ رہا ہے کہ موجودہ نظام کے جتنے بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بڑے شراکت دار ہیں، چاہے وہ فوج ہے، چاہے یا فوج کی قیادت یا سیاسی قیادت، یعنی پی ڈی ایم کی جماعتیں، کوئی بھی عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی حتمی جیت کے ڈر سے انتخابات نہیں کرانا چاہتے۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایک اور بڑے آئینی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کے احکامات نہیں مانے گئے، صدر پاکستان کا حکم بھی نہیں مانا گیا، اور اب پنجاب میں انتخابات کے التوا کو صرف لوگوں نے چیلنج بھی کر دیا ہے، پی ٹی آئی نے بھی پیٹیشن کر دی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دن بڑے دھماکہ خیز ثابت ہوں گے، ایک بہت بڑا مارکا ہوگا سپریم کورٹ، حکومت اور اس کے ہم خیال جو دوسرے ادارے ہیں ان کے درمیان۔ اور پیغام بالواسطہ طور پہ یہ آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثر جج آئینی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کریں گے۔ اب ایک لحاظ سے ایک بڑا دنگل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جوڈیشری کے ساتھ ساتھ وکلاء کی بڑی تنظیموں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ انتخابات اور آئینی پروویژن جو ہیں انتخابات سے متعلق، اس کے تحفظ کے لیے مکمل طور پہ عدلیہ کے ساتھ ہیں۔ عمران خان نے بھی یہی پیغام دیا اپنے جلسے کے ذریعے، اور
اب یہ لگ رہا ہے کہ پیر منگل بدھ کے دن خاصے ہنگامہ خیز ہوں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1954 میں جب قانون ساز اسمبلی توڑی گئی تو اس وقت کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے ایک پٹیشن کی تھی سپریم کورٹ پہ، اور اس وقت ایک جسٹس منیر ہوا کرتے تھے، اور ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کے تحت اسمبلی کا توڑے جانا جائز قرار دے دیا تھا۔ اب ایک بہت بڑا سوال جو یہاں پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہم پاکستان میں ایک بار پھر جسٹس منیر کا مومنٹ دیکھیں گے، یعنی وہ مومنٹ تھا 1954 کا جس کے تحت غیر قانونی طریقے سے اسمبلی کے خاتمے کو ایک لحاظ سے جائز قرار دیا گیا کہ ول وی ری لیو دا مومنٹ آف جسٹس منیر، یہاں پھر پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ یہاں پہ جسٹس عمر عطا بندیال کا مومنٹ شاید ہم دیکھیں، یعنی ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ججز کیا آئین کی پاسداری کے لیے جس کو انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس میں پیش رہیں گے، یا پھر گیدڑ بھپکیاں، ڈر، آڈیو کے یا ویڈیو کے ڈر سے کوئی اور فیصلہ کر لیں گے۔ اللہ کرے کہ آڈیو ویڈیو کچھ اس قسم کی ان لوگوں کے پاس نہ ہو جو کہ اس وقت ماشاءاللہ بڑی انہوں نے مہارت حاصل کر لی ہے آڈیو ویڈیو لیکس بنانے میں۔ دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے، مریخ پہ پہنچ گئی ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ حکمرانوں نے، ہمارے وہ ادارے جو کہ عوام کے حقوق کے تحفظ کے ضامن ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ سیاسی مخالفین کو ہر حال میں زج کرنا ہے۔ زج کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو ننگا کرنا ہے، جیسے اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ ہوا، اور کئی لوگوں کے ساتھ حال ہی میں ہوا۔ صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، صدیق جان کو، اس کے اوپر ہمارے جو نوجوان ساتھی ہے اس کے اوپر غداری کا، دہشت گردی کا مقدمہ بنا کے بلکہ ریمانڈ بھی اس کا لیا گیا۔ حسان نیازی کے ساتھ بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے۔ تو ایک پاکستان ایک انتہائی کرٹیکل موڑ پہ ہے کہ کیا ہم جسٹس منیر کا مومنٹ دیکھیں گے یا پھر جسٹس عمر عطا بندیال کا مومنٹ۔ انہوں نے ویسے بھی ستمبر اکتوبر میں ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن بڑا لمحہ فکریہ ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اگر رول آف لا پڑھا رہے ہیں تو کیا پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف دھڑا دھڑ درجنوں کے حساب سے غداری، دہشت گردی، توہین عدالت، توہین رسالت کے مقدمات بنا دیے گئے؟ کیا آپ کی نظر میں یہ مناسب ہے؟ دنیا میں کوئی شخص اس بات کو پہ اعتبار کرے گا کہ سابق وزیر اعظم راتوں رات ایک بہت بڑا کرمنل بن گیا، ملزم بن گیا ہے، اور ہر قسم کے جرائم میں ملوث ہونے لگا ہے؟ یعنی خدا کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا عمران خان سے غلطیاں ہوئی ہیں، بالکل ہم مانتے ہیں، ان سے ایک لحاظ کئی بلنڈر ان سے ہوئے ہیں، لیکن کیا کوئی یہ بات ماننے کو تیار ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی تمام جمع پونجی اس وقت پاکستان میں ہے، جو کہ ہر وقت صحت کارڈ جیسے انیشیٹوز کے حوالے سے غریب آدمی کے لیے بات کرتا ہے، کیا وہ غدار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ یعنی جو لوگ اس قسم کے مقدمے بنا رہے ہیں انہیں بھی اس بات پہ شرم آنی چاہیے کہ اب اس میں عمران خان کا کچھ نہیں بگڑا۔ عمران خان کی شاید مقبولیت، بلکہ یقیناً مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ سبکی ہوئی ہے، جو بے عزتی ہوئی ہے ان لوگوں کی ہوئی ہے جنہوں نے مقدمے ایف آئی آریں کاٹی ہیں، اور جن لوگوں کے کہنے پہ پولیس نے اور افسر شاہی نے یہ کام کیے ہیں۔ اب اس تقریر میں جو عمران خان نے کی، کافی وہ بظاہر اچھی اسپرٹس میں لگ رہے تھے، انہوں نے باتیں تو بڑی کی، پیداوار برآمدات بڑھانے کی، پاکستان میں رول آف لا قائم کرنے کی، لیکن اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس دلدل سے جو پاکستان جس دلدل میں اس وقت پھنسا ہوا ہے، نکلنے کی واحد راہ ان کے نزدیک انتخابات ہیں۔ انتخابات جب آئیں گے نئے مینڈیٹ کے ساتھ، جو بھی جماعت آئے گی وہ پاکستان کے مسائل درست کر سکتی ہے۔ عمران خان نے دعوے بھی بہت کیے کہ ہم برآمدات بڑھانے کے لیے
ملک کی حکومت کی آمدنی بڑھانے کے لیے بہت کچھ اقدامات انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا ہے. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ منصوبہ بنایا جائے گا. تھوڑا ضروری ہے کہ عمران خان تھوڑی ناپ تول کے بات کریں. ان کی نیک نیتی پہ کسی کو شک نہیں ہے، لیکن ابھی ان کے بہت سارے امتحان باقی ہیں. اور اگرچہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بڑا انہوں نے کھل کے سوال کیا کہ بتائیں گے آپ کے پاس کیا کوئی منصوبہ ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی منصوبہ بندی ہے جس کے تحت آپ پاکستان کو موجودہ مسائل سے نکال سکیں. بڑا مشکل ہے، اس انتہائی مشکل صورتحال پاکستان کے لیے پیدا ہو گئی، اور اس میں اقتصادی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ 2/3 خرابی کی ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی تبدیلی کی وجہ سے ہوئی ہے. یعنی وہ سیاسی تبدیلی جس کے روح رواں جنرل قمر جاوید باجوہ تھے اور جس کے سہولت کار تھے، اور اس کے پھر انسٹرومنٹس ان کے کندھے جو استعمال ہوئے وہ پی ڈی ایم کے ہوئے. تو عمران خان صاحب کو یہ بھی احساس کرنا پڑے گا کہ جس طرح پہلے دور حکومت میں انہیں بیوروکریسی نے، افسر شاہی نے جکڑ لیا تھا، اس کے باعث جو اصلاحات وہ کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر پائے تھے. اب دوبارہ اللہ کرے ان کو حکومت مل جائے، پنجاب میں مل جائے، خیبر پختونخوا مرکز میں مل جائے، لیکن ایک پاکستان کے معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ جب تک انقلابی نوعیت کے اقدامات نئے لوگوں کے ساتھ، نئی ٹیم کے ساتھ وہ نہیں کریں گے، دوبارہ ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. کیونکہ ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب تک وزارت خزانہ، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، کسٹمز، یہاں پہ انقلابی تبدیلیاں نہیں لائی جائیں گی، جب تک پیٹرول، گیس، ایل این جی، ان مافیاز کا جو گٹھ جوڑ ہے اشرافیہ کے ساتھ، یعنی ہماری سیاسی اشرافیہ کے ساتھ اور افسر شاہی کے ساتھ، کیونکہ افسر شاہی نے سرمایہ کاروں، سرمایہ داروں، جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، سیاستدان، ان کے ساتھ مل کے ایک لحاظ سے غیر شدہ کارٹلز بنائے، گروپ بنائے ہوتے ہیں، اور ہر صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے یہ ماہر ہوتے ہیں. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے آدھے سے زیادہ لوگ خود کنسلٹنٹ کا کام کرتے ہیں، تو وہ کیوں اس نظام میں تبدیلی ہونے دیں گے؟ بہت ماضی میں بھی کوششیں ہوئیں، لیکن آج تک کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی ہے. اس طرح جس انداز سے پیٹرولیم، گیس، مصنوعات کی درآمد میں پاکستان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جس طرح عوام کے پیسے، پاکستان کے وسائل اس پہ خرچ ہوتے ہیں، اس سے کہیں کم وسائل میں یہ کام ہمارا ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ چوری چکاری بہت ہے، پورا جب جہاز لد کے آتا ہے پیٹرولیم سے، گیس سے، راستے میں ہی 15-20% گیس، ڈیزل، پیٹرول جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. وہ کہاں جاتا ہے؟ ظاہر ہے چند بیچارے جو متعلقہ لوگ، افسران ہوتے ہیں، ان کی فیملیز کو ظاہر ہے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ پیسے وہاں پہ چلے جاتے ہیں. اب بڑا سوال یہ کہ تباہی ایک لحاظ سے، اقتصادی بدحالی کا یہ سفر، یہ کیسے رکے گا؟ کیا عمران خان کے پاس اس کا پلان ہے یا دوسروں کے پاس؟ اگر دوسروں کے پاس ہوتا پلان، جو سہولت کار ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہر نظام، ہر تبدیلی کے جو سہولت کار ہیں، اگر ان کا یہ منصوبہ، ان کا یہ فارمولہ کامیاب ہوتا تو کیا پاکستان آج اس بری حالت میں ہوتا؟ یقیناً نہیں. تو یہ کچھ انہیں سوچنا پڑے گا کہ ہم بار بار یہ تجربات کیوں کر رہے ہیں. یعنی اگر اتنا اچھا ہوتا تو ہم رول آف لا میں، صحت میں، تعلیم میں، گورننس میں، جو پست ترین ممالک ہیں جیسے افغانستان ہے، نائجیریا ہے، اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں، ہم ان سے ذرا سے بہتر نہ ہوتے. تو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم سال سال سے جو فارمولہ آزما رہے ہیں وہ فارمولہ ناکام ہو چکا ہے، اور ابھی ہمیں جدید زمانے کے ساتھ ہم عام ہونے کے لیے جدید ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کرنی پڑے گی. آن لائن بینکنگ تو آپ نے بہت دیکھی ہوگی، لیکن آن لائن بہت ساری حکومت بھی آن لائن بہت ہوتی ہے، جس گورننس بھی کہتی ہے. جب تک ہم اس طرف نہیں جائیں گے، جب تک اور عوام کا رابطہ جو ہے کم سے کم نہیں کریں گے، کیونکہ عام جتنے بھی افسران ہیں وہ اپنی آمدنی کے راستے نکالنے کے لیے رکاوٹیں ضرور کھڑی کرتے ہیں. چاہے آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، چاہے آپ بندرگاہ پہ چلے جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، بارڈر پہ چلے جائیں. بظاہر ہم نے انتظام بڑا اچھا کیا ہوتا ہے، لیکن اس انتظام کے اندر ہی پھر ہمارے جو غریب بیچارے افسران ہیں، ان کی آمدنی کا بھی، ان کی دیکھ بھال کا بھی کوئی ایک سامان ہے. تو
قصہ مختصر یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت اچھی نیت ہے، بہت درد دل رکھتے ہیں عام لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، اور یہی بات ہے، اسی سبب لوگ جوک در جوک ان کے جلسوں میں آتے ہیں۔ یعنی آج لاہور میں جو جلسہ ہوا، جس کو 25 مارچ کہہ لیں یا 26 مارچ کہہ لیں، اس کی کوئی مثالیں تو بہت ہوں گی، لیکن موجودہ حالات میں جو خوف و ہراس اس حکومت نے پھیلایا ہوا تھا، جو خوف و ہراس اور جو بد زبانی ہم سن رہے تھے رانا ثناء اللہ سے، اور ٹویٹر پہ بھی ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں، ان کے کافی ایکٹیوسٹ جو ہیں، وہ جس انداز میں ذکر کر رہے تھے اس جلسے کا، اور مجھے بطور پاکستانی بعض اوقات بڑی شرم آتی ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہمارا سفر جو ہے پستیوں کی طرف جاری ہے۔ اور وہ پستیوں کا سفر آپ ارد گرد آپ دیکھ لیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا، بلکہ میرے خیال آپ خود بھی بڑے مایوس ہوتے ہوں گے کہ جس قسم کے حکمران، جس قسم کے وزراء ہمارے سروں پہ بٹھا دیے گئے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان کتنی بدنامی کا، کتنا شرمسار ہوا ہے، ہم پاکستانی کتنے شرمسار ہوئے ہیں دنیا بھر میں۔ جو کچھ ارشد شریف کے ساتھ ہوا، اس کو بھی ایک مثال بنایا گیا، کیونکہ ارشد کے پاس بہت معلومات تھیں، وہ معلومات ایک ایک کر کے، آہستہ آہستہ کر کے وہ آف لوڈ کر رہا تھا، لوگوں کو مطلع کر رہا تھا کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا ہے، اور نتیجہ اس کا یہی نکلا کہ اس کو اس دنیا سے ہی چلتا کر دیا گیا۔ اور جس طرح مثالیں بنانے کی کوشش کی گئی یہاں پہ، تو میں بطور پاکستانی انتہائی ایک لحاظ سے ڈپریشن میں ہوں اس وقت۔ یہ نہیں کہ عمران خان، میری وجہ ڈپریشن کی عمران خان یا پی ٹی آئی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے عوام کے مفادات ہیں۔ یعنی پاکستانی پیپل ڈونٹ ڈیزرو واٹ دے آر ہیونگ رائٹ ناؤ، میجورٹی آف دا پیپل۔ اور جو نئی نسل ہے، نئی، یعنی ایسے لوگ ہیں جو کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم، بلاول، زرداری، ان کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار یہی سوال پوچھتے ہیں کہ کیا فوج نے اور ان خاندانوں نے پاکستان کو کوئی ایسے مقام پہ پہنچایا ہے کہ جس پہ فخر کیا جا سکے۔ یعنی 15 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی سندھ میں برسر اقتدار ہے، کراچی کو کیا انہوں نے دبئی کی طرح بنا لیا؟ یعنی 15 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی، ضرور ماشاءاللہ اپنی آنے والی نسلوں کو سنوارنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں جب دبئی جیسے ایک چھوٹا سا ملک ہے، آدھے پونے گھنٹے میں اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، لیکن دبئی کو جس طرح ایک جدید ترین شہر بنا دیا گیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں کے حکمرانوں نے، ابو دھابی دیکھ لیں، بحرین کو دیکھ لیں، قطر کو دیکھ لیں، کہ یہاں کے حکمرانوں نے اپنے موجودہ وسائل کو اپنے لیے یقیناً استعمال کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اتنے انٹیلیجنٹلی ان وسائل کو استعمال کیا کہ اپنی اثاثے بھی ان کے بڑے ہیں، اور یہ ملک بھی ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہو گئے کہ یہ لندن سے، نیو یارک سے، ٹوکیو سے بالکل کم نہیں ہے۔ کاش کہ ہماری ایم کیو ایم نے، جو کہ 1985-88 سے کراچی کے افق پہ چمکتی دھمکتی رہی، لیکن آپ دیکھیے کہ کراچی سے انہوں نے کیا بنا دیا۔ پیپلز پارٹی 15 سال سے براہ راست وہاں پہ حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کچرا کے لوگ وہ جانتے تھے، یعنی ایک بڑا مشہور ہو گیا تھا۔ اور واقعی میں کراچی گیا کچھ عرصہ پہلے، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ وہ شہر ہے جہاں سے ہماری وزیر اعظم تعلق رکھتی تھیں، سابقہ وزیر اعظم، بڑے بڑے یہاں سے وزراء بھی آئے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم تو مسلسل تقریباً اقتدار ہی رہی، لیکن معلوم نہیں ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ بھئی آپ پیسے بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن اس کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ آپ عوام پہ بھی تو لگا دیں۔ اگر ملک اچھا ہوگا تو اسی حساب سے آپ کی اپنی ذاتی آمدنی بھی بہتر ہوگی، لیکن معلوم نہیں کیوں ہمارے سیاسی اور جو فوجی اشرافیہ ہے اس قدر خود غرض ثابت ہوئی۔ میں تو اس کو خود غرض ہی کہوں گا، کیونکہ جس ملک کے عوام کی بھلائی اگر نہ ہو سکے، اب شہروں میں سوائے اسلام آباد کے یا بحریہ
या DHS को छोड़ के बाकी पाकिस्तान के उन्होंने क्या हशर कर दिया है। वो इमरान खान शायद सही कहते हैं कि पाकिस्तान को बस एक प्रॉपर्टी एस्टेट बना दिया गया है। हर शख्स प्लॉट की तलाश में है, हर शख्स मुरब्बे हासिल करना चाहता है, चाहे वो फौजी है, चाहे सिविलियन अफसर है। और यही एक रोना है कि तमाम तर लोगों का फोकस सिर्फ प्लॉटों पे है, सिर्फ हाउसिंग स्कीम्स पे है। पाकिस्तान की सनत को सहारा देने, उस सनत को बढ़ावा देने की तरफ तवज्जो कम से कम रही है। और यही वजह है जिसका जिक्र इमरान खान ने अपनी तकरीर में भी किया कि पाकिस्तान के ज़राए आमदनी बहैसियत मजमूई सिकुड़ते चले गए हैं, जबकि अखराजात उससे 2 गुना हो चुके हैं। जैसे आपको याद होगा कि हम इससे पहले भी बात करते रहे हैं कि पाकिस्तान की आमदनी अगर इस साल 5,000 अरब होगी जून तक, अखराजात कोई 5,500 अरब रुपए के बराबर होंगे। और हमारे दिफाई अखराजात, हमारे कर्जे की सर्विसिंग जो है, यानी हमारे जो कर्जे का असल सूद और असल ज़र और सूद, उसकी वापसी के लिए जो हमने लेने वो सारा मज़ीद कर्जे लेके पूरा करेंगे। यानी हमारी मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के साइज़ इतने बढ़ चुके हैं, कोई 35-40 लाख के करीब लोग बनते हैं, जो तमाम सरकारी और गैर सरकारी सेमी ऑटोनोमस उसको कहते हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, इन सबको अगर मिला लें तो शायद 30-35 लाख के करीब ये बनते हैं। उनकी तनख्वाहें और उसके साथ-साथ उनकी तनख्वाहें, फिर 500 मिलियन डॉलर के बराबर हमारे रिटायर्ड फौजियों की पेंशन्स भी हमारी सिविलियन हुकूमत को देनी पड़ती हैं। तो ये बड़े गंभीर मसाइल पाकिस्तान के बन चुके हैं। और इसमें जो रिवायती तर्ज हुक्मरानी है, यानी जिस अंदाज में ये लैपटॉप स्कीमों में और अभी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आटे, सस्ता आटा या मुफ्त आटा जिस तरह बांट रहे हैं, इनको मैं कहता हूँ शर्म नहीं आती कि क्या ये तरीका है गरीब लोगों की इज्जत नफ्स को मजबूर करने का। क्या आप लाके ट्रक खड़ा कर देते हैं और लोग, जाहिर है बेचारे जो गरीब लोग हैं, वो तो कोशिश करेंगे कि उनको आटे की एक बोरी मिल जाए। और बल्कि अभी तो पुलिस वाले भी इतने आजिज़ आ गए हैं इस तमाम सूरत हाल से कि बाराकऊ जो इस्लामाबाद के बाहर एक इलाका है, मरी की तरफ जाते हुए, हमारे एक जानने वाले ने बताया कि एक ट्रक लूट लिया गया वहाँ पे, लेकिन पुलिस वालों को वहाँ तैनात किया गया था। लेकिन पुलिस वाले चूँकि देख रहे थे लोगों की बेबसी, तो उन्होंने 3-4 लोगों से कहा कि ऐसे करें कि आप आराम से ये ट्रक को आने दें, आप लोग ले जाएँ, कोई आपसे हिसाब-किताब नहीं करेंगे, हम जो मुकदमा करेंगे, वो नामालूम अफ़राद के खिलाफ हम एफआईआर काट देंगे। यानी खुद पुलिस को भी इस हवाले से हमदर्दी हो गई उन लोगों के साथ। और ये बड़ी शर्म की बात है, यानी आपके पास बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के तहत डाटा बहुत सारा मौजूद है, उसके ज़रिए आप घरों तक भी पहुँचा सकते हैं, बजाय इसके कि आप बाज़ार में ला के खड़ा कर दें। 6-7 लोग अभी तक मुख्तलिफ़ इलाकों में जान से भी हाथ धो चुके हैं, सिर्फ़ आटे की एक बोरी हासिल करने के लिए। और वो भी बार-बार लोग ये भी कह रहे हैं, क्या ये ऐसा आटा है कि क्या आप खुद, यानी शहबाज शरीफ साहब या जो वज़ीर आला हैं, वो खुद खाना पसंद करेंगे? हमें तो खबरें ये आई कि बड़ा नाक़िस किस्म का आटा है। और आटे के ज़रिए, लैपटॉप की स्कीमों के ज़रिए एक बार फिर शरीफ ख़ानदान ने, मोहसिन नकवी साहब ने एक और अपने मज़ीद लोगों को थोड़ा-सा इज़ाफ़ी रोज़गार देने का शायद एक तहैया किया हुआ है। कोई 100 अरब रुपए के बराबर ये सिर्फ़ आटा और लैपटॉप की स्कीमें हैं। और ये समझने की ज़रूरत है कि ये तमाम पैसा जो है कर्ज़ों में है। ये कर्ज़े हैं, जिसके लिए आजकल हमने आईएमएफ के आगे हाथ फैलाया हुआ है। तो दोस्तों, ये एक मुख्तसर सा मैंने मिज़ानिया पेश किया ये इमरान खान साहब की मीनार पाकिस्तान पे तकरीर के बाद। बड़ा एक बार फिर हमें इस लिहाज से हौसला मिला कि लोग डरे नहीं हैं। और हालाँकि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हैं, अभी तक बहुत सारे लोगों के खिलाफ ये दहशतगर्दी के तहत एफआईआरें दर्ज हुई हैं। तो मेरा ख्याल है जो इमरान खान साहब का एक पैगाम था सबसे अहम, कि इस मुल्क में हमें कानून की अमलदारी के लिए सबको मिल के काम करना चाहिए।
اس کے لیے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پنجاب کی مختلف بار ایسوسیشن بھی ابھی ہو گئی ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کے حق میں بول پڑی ہیں، اور ہم سب کو اپنے اپنے انداز میں قانون کی حکمرانی اور قانون کی عملداری کی ضرور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ صرف تبصرے دیکھ کے، تبصرے کر کے، گھر میں بیٹھ کے، یہ تعریفیں کر کے کہ بڑے لوگ آ گئے تھے، اس کرپٹ پولیس کی زیادتی، اس کرپٹ پولیس کا ظلم ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو لیگلی ہمیں ضرور چیلنج کرنا چاہیے۔ قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں، بلکہ قانون کی چھڑی کو آپ پکڑ کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اور جس طرح یہ لوگ سیاسی کارکنوں اور لیڈروں کے خلاف مقدمے پہ مقدمے بن رہے ہیں، اسی قسم کے مقدمے ان لوگوں کے خلاف بنائے جانے چاہیے جو عوام پہ تشدد کا ذریعہ بنتے ہیں براہ راست یا بالواسطہ۔ جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کہا کہ جو ہاتھ پولیس کی طرف بڑھیں گے وہ ہاتھ ہم توڑ دیں گے، یعنی ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، کوئی احساس نہیں کہ ان کی یہ باتیں باہر بھی جاتی ہیں، لوگ ان پہ ہنستے ہیں کہ یہ کس قسم کے حکمران ہیں، یہ کون سی شائستگی ہے جو ایک وزیر اعلیٰ کے منہ سے ٹپک رہی ہے کہ ہم پولیس کی طرف بڑھنے والے ہاتھ توڑ دیں گے۔ کیا یہ انداز گفتگو ہے؟ کیا یہ آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم ہاتھ توڑ دیں گے، آنکھیں نکال دیں گے؟ تو ہمیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کی خاطر ضرور مل بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے، مشاورت کرنی چاہیے، قانون کے احترام اور قانون کی عملداری کے لیے ضرور ان تمام لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو ہم سے آگے آگے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی دوستو، ایک صاحب نے پوچھا ہوا ہے کہ کیا فوجیوں کی گھرانے موجودہ صورتحال سے خوش ہیں؟ تو میں تو جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ جتنے گھرانوں کو ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ جو تھنک ٹینکس میں بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ یعنی آپ بریگیڈیئر سے بات کر لیں، میجر جنرل سے بات کر لیں، کم از کم جو ہمارے جاننے والے ہیں، کچھ ریٹائرڈ کو تو بھول ہی جائیں، اکثر ریٹائرڈ لوگ جو ہیں وہ ایک لفظ اچھا نہیں ہے فوج کے سربراہ قمر جاوید باجوہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو انداز گفتگو اختیار کیا ہے کہ چھپ چھپ کے کبھی ایک بات کبھی دوسری بات، اور پھر اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ تمام تر تبدیلی جنرل باجوہ کی طرف سے تھی۔ امریکہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسے اشارے دیے پی ڈی ایم کو کہ آئیں آپ حکومت سنبھال لیں، عمران خان اس ملک کے لیے بڑا خطرناک ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ عمران خان تو خطرناک ہو گیا تھا، لیکن پاکستان کی موجودہ صورتحال کتنی خطرناک ہو چکی ہے، یعنی ان لوگوں پہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ جہازی سائز کی کابینہ کے ساتھ پاکستان کے مسائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو سبسڈیز وغیرہ جس انداز میں مفت آٹا، مفت لیپ ٹاپ، یہ وہ ذہنیت ہے جو ختم نہیں ہو رہی۔ جب تک یہ ذہنیت ختم نہیں ہوگی کہ بھئی آپ بالکل عوام کی مدد کرنی چاہیے، لیکن عوام کی مدد ایک سسٹمیٹک انداز میں کرنی چاہیے، ایک ایسے انداز میں کہ اس سے ان کا طویل المایات فائدہ ہو سکے، روزگار کے مواقع پیدا ہو سکے۔ لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ جی پیلی ٹیکسیاں ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور وہ تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ شہباز شریف صاحب نے ٹھیک ہے لیپ ٹاپ تو کیا، انٹروڈیوس کیا، لیکن اس کے بھی اور بھی بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، اور وہ دنیا بھر میں حکومتیں سپورٹ کرتی ہیں، تعلیمی وظائف دیتی ہیں، لیکن وہ وظائف کی صورت میں وہ سپورٹ کرنی چاہیے۔ یہ اپنے حلقوں، اپنے اپنے دوست احباب کے لیے کاروبار کے ذرائع نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو سندھ میں ہم نے دیکھا، جو ہم نے پنجاب میں دیکھا، کہ اپنے دوست احباب یعنی اپنا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے، دوست احباب کو مالی وسائل فراہم کرنے کے لیے، ان کے لیے بزنس پیدا کرنے کے لیے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کس زمانے میں رہ رہے ہیں، کیا یہ کام کر کے خود کو یہ بچا سکیں گے عوام کے غیظ و غضب سے؟ کیونکہ اصل مسئلہ کسی کو 1000 2000 روپے 3000 روپے ماہانہ نہیں دینا ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ ان کی عزت نفس کو بچانا ہوتا ہے، اور
ان کو ایک بہتر مستقبل دینا ہوتا ہے. بہتر مستقبل آپ 2-3 ہزار روپے سے نہیں دے سکتے، بلکہ ایسے کاموں کے ذریعے کر سکتے ہیں جس سے ان کے بچے اچھے ٹیکنیشینز بن جائیں، اچھی تعلیم حاصل کر لیں، اچھے اداروں میں ان کو تعلیم مل جائے، صحت کی سہولیات انہیں حاصل ہوں. اس طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. مجھے معلوم ہے، میرے ماموں ہیں اور آج کل ہسپتال میں ہیں، اور انہوں نے گزشتہ 10 دن کے دوران ایک پیسہ ان کا نہیں لگا پشاور میں کسی ہسپتال میں. ہر قسم کے ٹیسٹ ان کے ہوئے. ہماری ایک اور عزیزہ تھی، 23 لاکھ روپے ان کے صرف ہوئے. کووڈ بھی ان کو ہوا تھا، پھر اور کچھ مسائل ہو گئے تھے پشاور ہی میں. ان کا کوئی ایک پیسہ نہیں لگا کیونکہ صحت کارڈ تھا. اس سے پہلے تو آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس آپریشن کرانے سے لوگ کتراتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کی وجہ سے لاکھوں روپے لگ جائیں گے. تو لاکھوں روپے کہاں سے آئیں گے؟ لوگ تو آج کل 2-3 وقت کا کھانا مشکل سے ملتا ہے، تو آپریشن کے لیے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لیکن عمران خان نے کم از کم خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے کچھ حصوں میں یہ مسئلہ لوگوں کا حل کر دیا تھا، کیونکہ یہ عوام ہی کے پیسے ہیں. عوام ہی کے پیسے ہیں، انہی پہ لگنے چاہیے. اور یہی کام عمران خان نے کیا، جس کی وجہ سے اگر خیبر پختونخوا میں آپ چلے جائیں، کوئی ایک بندہ شاید آپ کو نہیں ملے گا، یقیناً آپ کو نہیں ملے گا ایسا بندہ کہ جو عمران خان کی کم از کم اس بڑی خدمت سے انکار کر سکے. جی سلیم دورانی صاحب، شکریہ، آپ نے بھی سوال پوچھا. آپ ماشاءاللہ آپ تو بڑی باقاعدگی سے ہمارے یہ شو دیکھتے بھی رہتے ہیں. بہت بہت مہربانی آپ کی. دیکھیے، جو سپریم کورٹ کا اس وقت معاملہ ہے، اس میں چند جج ایسے ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات کی حکم عدولی اور آئین کی خلاف ورزی کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. جو ہم نے اپنے دوست احباب سے، وہ لوگ جو کہ سپریم کورٹ کو کور بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، میں آج بھی بات کی، کل بھی کی تھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے حوالے سے جو کام یہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے، اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی، فوج نہیں ہوتی ہے. تو سپریم کورٹ کو بھی یہ معلوم ہے کہ یہ الیکشن کمیشن تو ایک مہرہ بن گیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے بھی ایک مہرے کے طور پہ وہ کام کیا جو کہ ان کے باسز چاہ رہے تھے. فوج شاید چاہ رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، لیکن ان سے بڑھ کے پاکستان مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان، دیکھیں نا، ان کے بیٹے کو کتنی اچھی نوکری مل گئی ہے، وزیر بن گئے ہیں، پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانچوں اس وقت گھی میں. بالکل ایسے ہی جب جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ایم اے کی حکومت بنی تھی، اس وقت بھی ان کو پانچوں گھی میں تھی، اور مسلسل یہ مشرف کے ساتھ کمپرومائزز، سمجھوتے کرتے رہے. تو آپ کا سوال سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے، تو سپریم کورٹ ہمیں امید رکھنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا، پیوستہ شجر سے امید بہار، امید رکھنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو اس طرف جو موومنٹ ہے ٹورڈز رول آف لا، اس کو ہمیں ضرور سپورٹ کرنا چاہیے اپنے اپنے طریقے سے. اس کے بغیر بڑا مشکل ہوگا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی آواز بلند کرتے رہیں، خاموشی کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا، کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، اس میں عمران خان صاحب بھی بار اس کا ذکر کر رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ. تو لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں، جو عمران خان جو بات کر رہے ہیں، یہی ایک موومنٹ ہے نا لیول پلینگ فیلڈ کی. اور وہ انہوں نے صحیح کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ وہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں تمام شہریوں کے ساتھ سلوک برابر کا کیا جائے. وہ جو مریم صفدر صاحبہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے والد کو جو سزائیں ہوئی ہیں وہ آپ معاف کریں گے، عمران خان کو آپ سزا دلوائیں گے، جیل بھیجیں گے، اس کے بعد پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. تو ان سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کے تو چچا بھی ماشاءاللہ 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ بھائی صاحب کی ضمانت انہوں نے لی تھی. وہ بھائی صاحب لندن میں 4 سال ہو گئے، 6 ہفتے کے لیے گئے تھے، واپس آئے، اور جنہوں نے ضمانت دی تھی وہ وزیر اعظم بن گئے. تو اس قسم کے لوگوں کی موجودگی میں ظاہر لیول پلینگ فیلڈ تو پھر نہیں ہو سکتا. اور باقی ہم سب نے خود انشور کرنا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، اور پولیس کو اور گورنمنٹ کو زیادتیوں سے روکنے کے لیے. اچھا، عمران چودھری صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ میری امریکہ میں بھی دوستوں سے بات ہوئی ہے، وہاں تو یورپ سے بھی اس قسم کی کوئی آواز نہیں آئی، لیکن امریکہ میں اور کینیڈا میں کافی زور شور سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے پاکستانی امریکنز جو ہیں
وہ کانگریس میں مختلف کانگریس میں جو ہے سینیٹرز بھی اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے جو ارکان ہیں ان سے مل رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہوئی ہے اس مرتبہ کہ پاکستانیوں کی اکثریت نے امریکہ میں خاص طور پہ حقوق انسانی کو بنیاد بنا کے پاکستان کے حوالے سے مہم چلائی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پہ اگر امریکی انتظامیہ، امریکی جو ہے ایوان نمائندگان کے ارکان ہیں وہ خاموش رہے تو پھر دنیا میں حقوق انسانی کے حوالے سے وہ جب بات کریں گے، چین کے حوالے سے وہ بات کرتے رہتے ہیں، جو ان کو حکومت ناپسند ہوتی ہے اس کے حوالے سے کرتے ہیں، تو ان کی اس بات پہ اعتبار کون کرے گا؟ تو پیمانہ اس وقت بنایا گیا ہے حقوق انسانی کو، اور جو ہمیں تاثر ملا یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہوا کہ آہستہ آہستہ اب کانگریس کے اندر یعنی سینیٹرز اور ایوان نمائندگان جو ہے جس کو وہاں کی نیشنل اسمبلی کہا جاتا ہے، اب خاصے لوگ ہیں جو کہ سینسیٹائز ہوئے ہیں. ان کو تو آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر خبر تو وہاں پہ نہیں جاتی، نہ ہی آپ توقع یہ رکھیں کہ یہ لوگ پاکستان سے متعلق ہر خبر پڑھیں گے، بلکہ ان کو جہاں جہاں بھی پاکستانی موجود ہیں ان کو اپنے اپنے طریقے سے اپنے مقامی ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں پہ وہ رہتے ہیں، اگر ان کا کوئی پارلیمانی اراکین ہیں ان سے براہ راست کوئی رابطہ یا بالواسطہ ان کے جاننے والے ان تک ضرور پاکستان کے حالات آپ خود پہنچائیں. تو اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کا جو مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد جناب یہاں پہ عام عوام کی عزت نفس کو بحال کرنا ہے، میڈیا کی آزادی کو یقینی بنانا ہے، اور یہ جو سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو بدلنا اور یہ جو پرانے فارمولے بار بار استعمال ہوتے ہیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو اس حوالے سے آپ نے اپنی ایڈوکیسی کرنی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ رائے گاہ جائے گی. یورپ میں بھی میرا خیال ہے جلد ہی، برطانیہ میں بھی میں نے سنا ہے لوگ ابھی کافی متحرک ہوئے ہیں تاکہ وہاں کے پارلیمنٹ کو، پارلیمانی اراکین کو آگاہ کیا جا سکے کہ پاکستان میں کیا کیا ہوا. جس طرح دیکھیں نا کہ عمران خان عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان کی تقریر آج بھی کسی بھی چینل پہ نہیں دکھائی گئی، بلکہ وہ ٹوٹل آف کر دیتے ہیں. دنیا میں کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ سسپینشن، بین، جیل میں ڈالنا یہ پرانی باتیں ہیں. آپ جتنے مرضی چینلز انٹرنیٹ بند کر دیں، لوگوں کے دلوں سے، دماغ سے اگر کوئی چیز اس میں آ گئی ہے اور وہ فینومینا عمران خان کا ہے، آپ اس کو نہیں نکال سکتے ہیں. اور ایک ہارون صاحب، Muhammad Ali is asking, if the government is unable to collect and raise reserves to 11 billion, first, as per IMF condition for rollover of their program, how long do we have that Pakistan would default officially? God forbid. چلیں اللہ کرے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے، لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی ہے کہ جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ پاکستان کے موجودہ حکمران دنیا بھر میں اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان پہ اعتبار کوئی نہیں کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ جن لوگوں کی خاطر یہ ساری ریجیم چینج آپریشن ہوا تھا، ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ آپ آئی ایم ایف کے ذریعے کریں گے. یعنی آئی ایم ایف کو وہ پھندا بنا دیا گیا ہے پاکستان کے لیے، جس کے ذریعے وہ پاکستان کو گلا گھونٹتے رہیں گے، اپنی شرائط منواتے رہیں گے. اور بلکہ آئی ایم ایف کی جو پاکستان میں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر ہیں انہوں نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ حکومت جو کام کر رہی ہے، بلکہ حکومت نے ایک اور کام کیا. اسحاق ڈار صاحب نے، خواجہ آصف صاحب نے، پہلے ان دونوں نے مل کے یہ کہا کہ آئی ایم ایف نے ہمیں کہا ہے کہ آپ لانگ رینج بیلسٹک میزائل ہیں ان کی رینج کم کریں. آئی ایم ایف نے اس سے انکار کر دیا اور بڑی سستی ہوئی پاکستان کی. پھر اسحاق ڈار صاحب کو بیان تبدیل کرنا پڑا. اس کے بعد 2 دن پہلے انہوں نے کچھ اور بیان دے دیا، ساتھ میں اس کے بھی تردید ہو گئی. آئی ایم ایف نے بلکہ کھلا یہ، بلکہ وہ الیکشن کمیشن
نے جو خط جو 8 صفحات پہ مشتمل خط لکھا، اس میں فائنانس سیکریٹری کے حوالے سے کہا گیا کہ IMF نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اخراجات کم کریں اور موجودہ بڑے مشکل حالات ہیں. یعنی انہوں نے کوشش کی فائنانس سیکریٹری نے کہ تمام تر الزام جو مدعا ہے یا ذمہ داری ہے وہ IMF پہ ڈال دیں. اس کی بھی IMF نے تردید کر دی. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف آپ بھیک مانگ رہے ہیں ایک ادارے سے، دوسری طرف آپ اس سے غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں. تو وہ نتیجتاً کیا ہوا ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے تردید کر دی بڑے زوردار طریقے سے کہ ہم نے یہ باتیں بالکل نہیں کہ ہمارا کام صرف ہے فسکل مینجمنٹ ہوتا ہے، ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوتا ہے. البتہ انہوں نے باقاعدہ بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی پاکستان نے بہت ساری شرائط پوری کرنی ہے. سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ جب تک دوست ممالک آپ کو لکھ کے نہیں دیں گے تحریری طور پہ کہ ہم آپ کو جون تک 10-11 ارب ڈالر دے دیں گے، اس وقت تک سٹاف لیول ایگریمنٹ تقریباً اس وقت ناممکن نظر آتا ہے. اور کوشچن Binte Aslam is asking, what's your opinion on PDM government petrol subsidy of 100 rupees new program? میرا خیال ہے وہ سبسڈی کا پروگرام تو اس وقت کوئی مولک ہے، کیونکہ IMF نے اس حوالے سے بھی کہا کہ ہم سے پاکستان کی حکومت نے مشورہ نہیں کیا ہے، اور ہم نے ان سے بہت سارے سوالات پوچھے ہیں کہ اس کا میکنزم کیا ہے، آپ کیسے انشور کریں گے کہ یہ سبسڈی واقعی غریب لوگوں تک پہنچے گی، اور کیسے آپ اس کو یقینی بنائیں گے کہ اس اسکیم کے کور میں جو آسودہ حال لوگ ہیں وہ بھی پیٹرول حاصل کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ جو اخراجات جو خرچہ آئے گا اس سبسڈی پہ وہ آپ پیسے کہاں سے پورے کریں گے. تو IMF اس وقت ہر ہیڈ جہاں جہاں پہ اخراجات ہونے وہ اس ایک تفصیل مانگ رہا ہے. تو انہوں نے اپنا پرانا طریقہ کار بدلا نہیں ہے کہ سبسڈی دے دیں، پیٹرول مفت کر دیں، لیپ ٹاپ دے دیں، مفت آٹا دے دیں، ہاں جی اور قرضہ لے لیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کو قرضہ ابھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ پہلے ہی ہم قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں. اور یہ جو بار بار قرضوں کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں مسلم لیگ والے گزشتہ دور حکومت میں، تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمارا اتنا قرضہ تھا 6 سال پہلے، پھر وہ اتنا قرضہ ہو گیا، پھر اتنا ہو گیا. اب اتنے قرضے میں سے ہر سال تھوڑا تھوڑا آپ نے سود بھی دینا ہوتا ہے، اصل زر بھی دینا ہوتا ہے. وہ کیسے دیں گے وہ آپ مزید قرضہ لیتے ہیں. اس کے لیے ہمارے کئی حکومتی اخراجات کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو قرضے کی واپسی تو بالکل دور کی بات ہے. تو لہٰذا ہر حکومت کو گزشتہ حکومت کے مقابلے میں زیادہ قرضہ لینا پڑے گا، لینا پڑ رہا ہے. یہ اس وقت تک چلے گا جب تک یہ ان لوگوں کی ذہنیت تبدیل نہیں ہوگی، جب کہ قرضے لینے کی جو لت پڑی ہوئی ہے ہمارے حکمرانوں کو یہ ختم نہیں ہوگی. Next question. Supreme Court should proceed and why Supreme Court judges are divided. وہ دیکھیے تو جس طرح پاکستانی معاشرہ بٹا ہوا ہے پارٹیوں میں، اس طرح ججوں کی بھی اپنی پسند ناپسند تو ہوتی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ جی بالکل امریکہ یا برطانیہ کے ججوں کی طرح ہمارے جج بھی بالکل فرشتے ہونے چاہیے، فرشتے وہ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جتنی بے انصافی، جتنی زیادتیاں پاکستان کے عوام نے جھیلی ہیں، جس طرح کے برے حالات میں، اور جو ہماری عدلیہ کا ماضی رہا ہے 2006-07 پہلے سے، اس کی وجہ سے بہت بوجھ ہے عدلیہ پہ. اور اس عدلیہ میں کئی ایسے لوگ جج بھی شامل ہیں جو پیپلز پارٹی کے حامی تھے، بڑے کھلم کھلا پیپلز پارٹی نے ان کو ریکمینڈ کیا تو وہ جج بن کے آ گئے. PMLN نے اپنے حامی جج لگائے ہوئے تھے، یعنی وکیل ہوتے ہیں ان کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں جج کے طور پہ ہائی کورٹ کے، اور سپریم کورٹ تو خیر اب سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے آتے ہیں. لیکن ہمیں بہت سارے وہ جج اس وقت بھگتنے پڑ رہے ہیں جو پیپلز پارٹی اور PMLN کے ساتھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے اب اعلیٰ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ان کی درتی اندرونی طور پہ کہیں نہ کہیں تو ہوگی، تو اس وجہ سے ججوں میں اس وقت کافی تقسیم پائی جاتی ہے. Imran Chaudhary is asking, sir, what is your stance on Zalmay Khalilzad's tweet on Pak political and economical crisis? زلمے خلیلزاد دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ میسنجر کون ہے، میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے. پیغام ہے کہ پاکستان کے موجودہ اقتصادی اور سیاسی مسائل کا حل تازہ انتخابات ہیں، تاکہ تمام جماعتیں پہلے مل بیٹھ کے کوئی لائے عمل بنائیں کہ اس
بحران سے کیسے نکلا جائے گا، اور پھر انتخابات کروائیں، انتخابات کے ذریعے جس کو بھی اکثریت ملتی ہے وہ آئے، حکومت بنائے، اور پھر اس متفقہ جو لائے عمل ہے اس پہ عمل درآمد کریں۔ تو وہ بھی شاید ہو سکتا ہے کہ موقع کی تلاش میں وہ کسی لابنگ فرم کے ساتھ کام کر رہے ہوں، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو باتیں انہوں نے بنیادی طور پہ کہی ہیں وہی بات عمران خان بھی کر رہے ہیں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ تازہ انتخابات ہوں، کیونکہ اگر یہ غیر یقینی صورتحال یوں ہی جاری رہی تو پھر ہم ڈیفالٹ سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں، کیونکہ ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ کر چکے تھے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ درآمدات ہم نے کم کر دیں، کافی اس پہ ہم نے پابندی لگا دی تھی، اس کی وجہ سے ہمارے ڈالرز کی ڈیمانڈ پھر کم رہ گئی، لیکن اس ظلم یہ ہوا ہے کہ درآمدات کم ہونے کی وجہ سے کافی سارا خام مال نہیں آ سکا، خام مال نہیں آتا تو پھر آپ پروڈکشن نہیں کر سکتے، پروڈکشن نہیں ہوگی تو پروڈکشن کم ہو جائے گی، آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ٹویوٹا انڈس موٹرز کا پلانٹ ابھی بھی میرا خیال ہے 4-5 دن کے لیے دوبارہ بند ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو منگواتے تھے اسپیئر پارٹس جاپان سے یا تھائی لینڈ سے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ یہی حال دوسری موٹر کمپنیوں کا بھی ہے۔ تو پاکستان ایک منحوس چکر میں پھنسا ہوا ہے، اور اس کے لیے حل کسی ایک پارٹی کے پاس نہیں ہے، نہ ہی اس سوچ کے ساتھ پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں جس سوچ کے حامل ہمارے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے رہنما ہیں۔ Hamza Sohail asked, is the Pakistani elite ready for major land reforms which India did decades ago to move beyond real estate? جی اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب کب یہ لوگ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی پاکستان ایک بریکنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جاگیردار 10 کروڑ کی گاڑی میں تو گھوم رہا ہے اور وہ اس قرضے کی مدد سے جو اس نے زمینوں کے اگینسٹ لیا ہوتا ہے، لیکن ان زمینوں کے اوپر سے وہ ٹیکس کوئی نہیں دیتا، وہاں سے جو پیداوار آتی ہے وہ ایگزمپٹڈ ہے۔ تو یہ ماڈل اپنی افادیت اب کھو چکا ہے، یعنی بڑے بڑے جاگیرداروں پہ براہ راست ٹیکس لگانے ہوں گے، اور اس طرح جو بڑے بڑے ہمارے سرمایہ کار ہیں ان پہ ٹیکس لگانے ہوں گے۔ ٹیکسوں کے بغیر اور فیئر ٹیکس لگانے کے بغیر پاکستان کا موجودہ ماڈل جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جاگیردار، بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں ان کو بھی قربانی یقیناً دینی، صرف جاگیردار نہیں، اس میں جج بھی ہے، جرنیل بھی ہے، جاگیردار بھی ہے، سب ہیں اس کو، کیونکہ ٹیکس چوری پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی ایک طرف ایک متوازی ہماری حکومت چل رہی ہے، اکانومی چل رہی ہے، وہ چلاتی ہے ہماری فوج، اس کے نیچے جتنے بھی عسکری کے اور فوجی جتنے بھی ادارے ہیں زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں، ان میں سے کئی ایسے ادارے ہیں جو ٹیکس سے میرا خیال ہے مستثنا ہیں۔ پھر ایک اکانومی ہماری حکومت سرکاری اکانومی ہے، ایک اور پھر بلیک اکانومی ہے۔ بلیک اکانومی ایسی بھی ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے رہائشی علاقوں میں اسکول بھی چلتے ہیں، ہیلتھ کلینکس بھی ہوتے ہیں، ریسٹورنٹس، اس میں تو کوئی کون ٹیکس دیتا ہے؟ اگر ریسٹورنٹس والے بھی دیتے ہیں تو بہت کم شرح ہوتی ہے ٹیکس کی، باقی تو سارا کیش میں کاروبار ہوتا ہے، بلیک میں کاروبار ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے نظام میں جب تک اب ٹیکنالوجی انٹروڈیوس نہیں کی جائے گی، یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ نے تمام سیلز پوائنٹس کو جہاں جہاں بھی ہے وہ آپ نے کنیکٹ کرنا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ، اور وہاں کے جتنے بھی افسران ہیں، دیکھیں نا کتنی عجیب سی بات ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو صرف 15% ٹیکس وصولی جو ہوتی ہے براہ راست، صرف اس کے لیے ہمارے 21,000 ملازمین ہیں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے۔ 85% ٹیکس جو ہے، تقریباً 85%، وہ ہمارا بل واسطہ ٹیکسز ہے، جو کہ ایٹ سورس مطلب میری تنخواہ سے کٹ جاتا ہے۔ جب آپ چینی خریدنے جاتے ہیں یا گھی کا ڈبہ خریدنے جاتے ہیں، اس کے اوپر ایک ٹیکس لکھا ہوتا ہے، وہ ادھر ہی آپ ادا کر دیتے ہیں۔ یعنی 85% تو ٹیکس وہ ہیں جس کو ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کہتے ہیں، صرف 15% ٹیکس وصول کرنے کے لیے، اور وہ بھی 22 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں۔ اور وہ ٹیکس بھی آپ کو پتا ہوگا پچھلے سال جو لوگوں نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائے تھے تو کوئی 20 لاکھ میں سے 3.5 لاکھ لوگوں نے صفر ٹیکس جمع کروایا۔
اور یہ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ دیکھیں تو 1-1 کروڑ کی انہوں نے گھڑی باندھی ہوتی ہے، 3-3 کروڑ کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹیکس زیرو ہے. ظاہر ہے بچت نہیں ہوتی. اگر اتنی مہنگی چیزیں خریدیں گے تو پھر کہاں سے پیسے دیں گے، لائیں گے ٹیکس دینے کے لیے. تو بہت سارے اس نظام کی کو کھاڑ پچھاڑ کرنی ہوگی، اس کے بغیر بڑا مشکل ہے. After the election, will the parties concerned accept results wholeheartedly? اللہ کرے کہ الیکشن قبول کر لیں نتائج، اور اس میں میرا خیال اور لیکن یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن ہوں گے کس طرح، کیا شفاف غیر جانبدارانہ ہوں گے. اور چونکہ یہی ہے کہ شفاف الیکشن شاید نہ ہو سکیں، اور ظاہر ہے اس کا براہ راست جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہیں پہ فیصلہ ہوگا کہ کس حد تک انتخابات شفاف ہوئے ہیں. اور کیونکہ وہ تو باقاعدہ ایک فارم ہوتا ہے، فارم 45 ہے شاید، یا شاید 35 یا 45 ہے، وہ لازمی ہر پولنگ ایجنٹ کے پاس ہوگا، تو اس کے ذریعے پتہ چل جائے گا پھر کہ شفاف انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں. لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ انتخابات کافی حد تک صحیح ہوں تاکہ کسی جماعت کو شکایت کا موقع نہ ملے. اس ملک کو اس تمام معاملے سے آگے نکلنا چاہیے، ہماری سیاسی جماعتوں کو، سیاسی رہنماؤں کو، کہ دھاندلی ہو گئی. میرا خیال ہے دنیا جس طرح آگے جا چکی ہے، ہمیں بھی وی شوڈ موو آن رادر دین ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک ہی رٹ میں پھنسے ہوئے ہیں. Why the establishment is against any reforms? The establishment is against the reforms because the reforms can hit the establishment itself as well. کیونکہ اگر اصلاحات ہوں گی تو پھر تمام سرکاری ادارے اس کی زد میں آئیں گے. فوج بھی ایک سرکاری ادارہ ہے، وہ وفاقی حکومت کے عملاً ماتحت ہے، لہٰذا وہاں پہ جو یہ مراعات کا سسٹم ہے کہ جی جب بریگیڈیئر، میجر جنرل اور لیفٹیننٹ جنرل آپ کو کئی مربع زمین مل جاتی ہے، پلاٹس ہوتے ہیں، اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یہ سلسلہ باہر بند کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خود ہماری مسلح افواج کے افسران کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ ابھی بھی کم سے کم اجرت 17,500 سے 25,000 کے درمیان ہے، وہاں پہ. اور دوسری طرف آپ دیکھیں جج سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹوں کے 10-12 لاکھ روپے ان کی تنخواہ بھی، اور یہی ان کی پینشن بھی ہوتی ہے. آپ جرنیلوں کو دیکھ لیں، میجر جنرل، بریگیڈیئرز، ان کی بھی اربوں میں نہیں تو کروڑوں میں جائیداد بن جاتی ہے جب وہ ریٹائر ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب کہ تمام ملٹری آفیسرز بڑی اچھی مراعات کے ساتھ اپنے کریئر گزار چکے ہوتے ہیں، انہیں اضافی زمینیں، اضافی پلاٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ خود دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے ساتھ ساتھ کہ جی یہ کرپشن ہو رہی ہے، یہ لوگ نالائق ہیں، قومی پیسہ کھا رہے ہیں، ان کو خود بھی سوچنا پڑے گا کہ آیا ان کا ضمیر انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ یہ تمام تر نوکری کے دوران تمام تر مراعات حاصل کرنے کے بعد بھی یہ مزید مراعات زمینوں کی صورت میں، پلاٹوں کی صورت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. Do you think the latest lift on the ban of imports will put pressure on Pakistan in the outflow of dollars that will come in as a consequence? Yeah, of course. جب اس قسم کی پابندیاں اٹھتی ہیں تو پریشر تو پڑے گا. اب چونکہ پاکستان بہت سارے مافیاز کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، جس میں اسپیکولیٹرز بھی بہت ہیں، اور خود بینکوں کے اندر بیٹھ کے لوگ سٹہ بازی کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ سرمایہ کاروں کے پاس اپنا سرمایہ بھی موجود ہوتا ہے، لیکن وہ خرچ کرنے کی بجائے پھر جاتے ہیں بینکوں سے وہ ڈالرز حاصل کرتے ہیں. یعنی ایل سیز جو ہوتے ہیں، لیٹر آف کریڈٹ، وہ ہمارے آپ کے پیسے ہیں، وہ پیسے ہیں جو کہ برات سے وصول ہوتے ہیں یا پھر ہمارے غیر ممالک میں آباد پاکستانی بھیجتے ہیں یہاں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز اقارب کو. تو یہ وہ پیسے ہیں جو خرچ ہونے چاہیے پاکستان کی اصل ضروریات پہ، لیکن چونکہ ہمارا سرمایہ کار، صنعت کار، ہمارا امپورٹر، ایکسپورٹر، یہ تمام عادی ہیں مراعات کے، سبسڈیز کے، جس کو
امدادی قیمتیں بھی کہتے ہیں، کنسیشنز کے، ریبیٹس کے. تو اس وجہ سے پاکستان کے مالیاتی نظام پہ اس وقت کافی شدید پریشر ہے، اور اس پریشر میں ابھی مزید اضافہ ہوگا. لیکن اگر آئی ایم ایف کے ساتھ دعا یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ڈیل ہو جائے، کیونکہ اگر ڈیل نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کا نقصان ہوگا، پاکستان کے عوام کا نقصان ہوگا، اور اس کے پھر اثرات طویل عرصے تک محسوس ہوتے ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ چلے حکومت جیسی بھی ہے، کم از کم ان کو قرضہ مل جائے. ہمارے سعودی عرب، چین نے تو پہلے پاکستان کی بڑی مدد کر دی ہے، $2 ارب کے برابر انہوں نے قرضہ رول اوور ہے، جبکہ ہمیں آئی ایم ایف سے $1.2 ارب ملنے، اور اس کے لیے دیکھیں کیسے وہ ناک رگڑوا رہے ہیں. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات بھی کوئی فنڈز کی یقین دہانی کرا دیں، تاکہ یہ پابندیاں جو لگی ہوئی ہیں یہ ساری اس سے ریلیٹڈ ہے. ایک دفعہ فنڈز فلو بہتر ہو جائے گا تو شاید پھر پاکستان کے روپے پہ بھی پریشر بھی کم ہو جائے. تو دوستو بس میرا خیال تھا کہ آپ سے بات کر لیں براہ راست، اور شکریہ آپ سب نے دیکھا بھی. اور چند گھنٹوں کے بعد ہم ایک اور ویلاگ یہاں پہ اپلوڈ کریں گے، اور وہ ہے سپریم کورٹ سے توقعات کیا ہے اگلے 2-3 دن کے دوران، کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. اور دعا کریں کہ کوئی بہت بڑا دنگل نہ ہو، اور معاملہ باہم افہام و تفہیم سے حل ہو جائے. لیکن اس وقت صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے. اور آپ اس چینل کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ان کو سبسکرائب کرنے کی بھی ریکویسٹ کریں. بہت بہت شکریہ، اور چند گھنٹوں کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. صحافی ہیں ہمارے سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں سہیل خان، ان کے ساتھ ہم نے ایک انٹرویو کیا سینس لینے کے لیے کہ سپریم کورٹ کے جج کس طرف جا رہے ہیں. تو چند گھنٹوں کے بعد آپ کو ملاحظہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. شب بخیر.